अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्तिलाहातुल हदीस का सिलसिला जारी है। पिछले दर्स में हम लोगों ने देखा था कि हम तक पहुँचने के एतबार से हदीस या ख़बर की जो तक़सीम की गई थी वो दो तरह से थी, ख़बर मुतवातिर या हदीस मुतवातिर और ख़बर अहाद। पिछले दर्स में हम लोगों ने ख़बर मुतवातिर या हदीस मुतवातिर पर बात कर ली थी और आज हमारा वक्त है ख़बर अहाद के बारे में जानना। तो आज की जो इस्तिलाहात सीखेंगे वो इंशाअल्लाह ख़बर अहाद सीखेंगे। फिर मज़ीद ख़बर अहाद की 3 अक़साम होगी, उनमें से 2 किस्म आज इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो टोटल इस्तिलाहात आज 3 पढ़ेंगे, एक ख़बर अहाद, एक मशहूर, तीसरी इस्तिलाह अज़ीज़। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। ख़बर अहाद या ख़बर वाहिद भी इसका नाम है, और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हदीस और ख़बर मुतरादिफ़ है, दोनों हम माना है, एक ही जैसे इस्तेमाल होते हैं, या हदीस कह दे या ख़बर कह दे। तो सबसे पहले लुग़वी तारीफ़ इसकी देखते हैं, लुग़त के एतबार से इसका क्या माना बनता है। तो ये जो वर्ड है अहाद, ये है जमा का सीगा है अहद का। अहाद जमा है अहद का, अहाद जमा है अहद का, जिसका माना होता है वाहिद या एक, जिसका मीनिंग क्या होगा, एक या वाहिद। तो ये तो तारीफ़ हो गई, लुग़वी तारीफ़। अब आते हैं इसकी इस्तिलाही तारीफ़। इस्तिलाही तारीफ़ बहुत आसान है। ख़बर अहाद उस हदीस को या उस ख़बर को कहेंगे जिसमें मुतवातिर की शर्तें ना पाई जाती हों। ऐसी हदीस या ऐसी ख़बर जिसमें मुतवातिर की शर्तें जमा ना हो, वो क्या कहलाएगा, ख़बर अहाद कहलाएगा। ठीक है ना, कि जिसमें, इसको हम लिख भी दे रहे हैं, जिसमें मुतवातिर की शराइत जमा ना हो, वो क्या कहला रहा है, ख़बर अहाद। ठीक है। अब ख़बर अहाद की फिर मज़ीद तक़सीम है, और मज़ीद तक़सीम जो इसकी की गई है वो 2 एतबार से की गई है। एक एतबार की सनदों की निस्बत के एतबार से, सनदों की निस्बत के एतबार से ख़बर अहाद 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ख़बर अहाद की तक़सीम, इसको नोट कर लिया होगा आपने, ख़बर अहाद की अब तक़सीम कर रहे हैं, और किस एतबार से, सनदों की निस्बत के एतबार से, सनदों की निस्बत के एतबार से। 3 पार्ट हैं इसके, एक है मशहूर, एक है अज़ीज़, और तीसरा है गरीब। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग इसकी 2 अक़साम पढ़ेंगे, एक हदीस मशहूर या ख़बर मशहूर किसको कहते हैं, एक ये पढ़ना है हमें इंशाअल्लाह, और ख़बर अज़ीज़ किसको कहते हैं या हदीस अज़ीज़ किसको कहते हैं, और बाकी गरीब इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जो तक़सीम हुई है ये किस एतबार से, ख़बर अहाद की तक़सीम हुई है सनदों के एतबार से। फिर इंशाअल्लाह इसकी एक और तक़सीम बनती है मकबूल और मरदूद के एतबार से, यानी कि जिसको हम कबूल कर रहे हैं या जिसको रद्द कर रहे हैं उसके एतबार से ख़बर अहाद की तक़सीम अलग बनेगी, इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। अभी जो तक़सीम की गई है वो सनदों के निस्बत के एतबार से की गई है। इंशाअल्लाह जब आप इसकी तारीफ़ सुनेंगे तो आपको ये बात ख़ुद वाज़ेह होगी कि सनदों के एतबार से जो हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मशहूर इस्तिलाह को देखते हैं कि मशहूर का मतलब क्या होता है, कौन सी हदीस मशहूर कहलाती है। मशहूर, सबसे पहले लुग़वी तारीफ़।
لغوی تعریف میں آپ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ یہ اسم مفعول ہے، اسم مفعول ہے۔ عربی محاورے کے مطابق جب آپ کسی بات کا اعلان و اظہار کر دیں تو یہ فقرہ کہتے ہیں شہرت الامر۔ کیا کہتے ہیں؟ شہرت الامر۔ یہ کب آپ کہتے ہیں؟ عربی محاورہ ہے، اس کے اعتبار سے جب آپ کسی بات کا اعلان و اظہار کر دیں تو یہ فقرہ کہیں گے شہرت الامر۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں نے یہ بات ظاہر کر دی۔ شہرت الامر کا مطلب کیا بن رہا ہے کہ میں نے یہ بات ظاہر کر دی۔ اسی شہرت کی بنا پر اس کا نام کیا پڑا؟ خبر مشہور۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی اصطلاحی تعریف کیا بن رہی ہے۔ اصطلاحی تعریف اس کی کیا ہوگی؟ ایسی حدیث یا ایسی خبر جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ روایت کرے۔ ایسی حدیث یا ایسی خبر جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ روایت کرے مگر تواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے کہ ایسی خبر یا ایسی حدیث جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ روایت کرے۔ اچھا، ایک اور تعریف بھی اس کی لکھی جاتی ہے، سینس یہی ہوتا ہے 3 یا 3 سے زیادہ۔ ایک تعریف یہ لکھی جاتی ہے کہ جسے ہر طبقے میں 2 سے زیادہ لوگ روایت کرے۔ تو بات وہی بن گئی 3 یا 3 سے زیادہ، چاہے ہم بول دیں 3 یا 3 سے زیادہ، یا اس کی تعریف بول دیں کہ جسے ہر طبقے میں 2 یا جسے ہر طبقے میں 2 سے زیادہ، وہاں پر 2 پہ نہیں رکتے، 2 سے زیادہ کہتے ہیں، 2 سے زیادہ آٹومیٹیکلی 3 آ گیا۔ یا یہ کہہ دیں کہ جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگ روایت کرے، ایسی حدیث کیا کہلاتی ہے؟ مشہور کہلاتی ہے۔ کلیئر ہے یہ چیز؟ اب اس کو سمجھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا۔ یہ وہی بات کہ جو ہم لوگوں نے متواتر میں دیکھی تھی کہ ہر طبقے کی بات ہو رہی ہے، ہر طبقے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی طبقے میں اگر 3 سے کم رہ جاتے ہیں تو وہ مشہور کی کیٹیگری میں نہیں آئے گی۔ کلیئر ہے یہ چیز؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ اس کو ہم پھر سے بیان کر دیں کہ جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگ روایت کریں، وہ اصطلاحی تعریف کس کی ہے؟ حدیث مشہور کی یا حدیث یا خبر مشہور کی۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ اس کی مثال بڑی معروف حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دین کو لوگوں کے سینوں سے نہیں قبض کرے گا، لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا، ولكن يقبض العلم، بلکہ وہ علم کو قبض کرے گا بقبض العلماء، کہ علماؤں کو یا اہل علم کو وفات دے کر کے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ کوئی بھی اہل علم باقی نہیں رہ جائے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ کیا کریں گے کہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، رہنما بنا لیں گے، پیشوا بنا لیں گے، فاسئلوا، اور ان سے سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، اور وہ فتویٰ دیں گے بنا علم کے۔ اچھا، علم سے مراد ہوتی ہے کتاب و سنت، یعنی کہ بغیر کتاب و سنت کے وہ فتویٰ دیں گے۔ فافتوا بغیر علم، پھر ہوگا کیا؟ فضلوا، تو وہ دوسروں کو گمراہ کریں گے، واضلوا، اور خود گمراہ ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 100 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6796 ہے۔ اب اس کو روایت کرنے والے صحابی کون کون سے؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو ہریرہ، عائشہ رضی اللہ عنہم۔ تو یہ 3 صحابہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ یہ کس کی مثال بنتی ہے؟ مشہور کی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور سمجھ لیں، ایک اور بھی تعریف اس کی بیان کی جاتی ہے جو کہ غیر اصطلاحی کہلاتی ہے۔ اس میں مطلب ایسی حدیث جو عرف عام میں مشہور ہو، جو لوگوں کی زبان پہ چڑھی ہوئی ہو، بھلے ہی اس کو روایت کرنے والا کسی طبقے میں ایک بچا ہو، یہاں تک کہ اس کی کوئی سند بھی نہ ہو،
تو بھی اس کو کیا کہیں گے؟ غیر اصطلاحی طور پر اس کو مشہور کہتے ہیں۔ یہ دوسری تعریف بنتی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ تعریف پڑھی اصطلاحی تعریف، غیر اصطلاحی طور پر کہ ایسی حدیث کو بھی مشہور حدیث بولا جاتا ہے جو عرف عام پہ مشہور ہو گئی ہوتی، بھلے سے اس کی سند میں یا تو ایک راوی ہو، 3 سے کم ہو، 2 ہو، 1 ہو یا 1 بھی نہ ہو، بے سند بات ہو، لیکن لوگوں میں بڑی مشہور ہو گئی ہو، تو اس کو بھی مشہور کریں۔ جیسے آج کے وقت میں سمجھیں کہ ہم لوگوں کے پاس کئی مرتبہ ہم لوگوں کے واٹس ایپ پر بعض ایسی انوکھی حدیثیں آ جاتی ہیں جو کہیں کتب حدیث میں موجود ہی نہیں ہوتی، لیکن وہ بڑی مشہور ہو جاتی ہیں واٹس ایپ میں۔ آج کے وقت کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو بھی کہیں گے مشہور، ٹھیک ہے نا؟ جیسے واٹس ایپ کی حدیث جو بڑی مشہور کسی کتب میں موجود نہیں ہے کہ جس شخص نے رمضان مبارک کی سب سے پہلے خوشخبری دی تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے جہنم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس طرح کی روایت ایک واٹس ایپ پہ چلتی ہے، تو یہ عرف عام میں تو مشہور ہے لیکن اسی کوئی سند نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت اور ہے جو کتاب میں موجود ہے لیکن ضعیف سند کے ساتھ ہے، اور سنن ترمذی کی روایت ہے جو ہم لوگوں میں بڑا مشہور، ہم لوگ کیا مقولہ بولتے ہیں، ہم لوگ کیا جملہ بولتے ہیں کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ اور یہ مطلب یہ حدیث موجود ہے لیکن کیا ہے کہ جلد بازی شیطان سے۔ یہ ترمذی میں روایت ہے 2012 ضعیف سند کے ساتھ، تو اس کو غیر اصطلاحی طور پر مشہور کہہ سکتے۔ تو یہ تو تھی گفتگو مشہور تک کی۔ اب انشاءاللہ اگلی جو اصطلاح ہے وہ ہے عزیز۔ عزیز پر بات کرتے ہیں۔ عزیز سب سے پہلے عزیز کو بھی لغوی معنی جانتے ہیں تو یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اچھا، اب صفت مشبہ ایک ٹینشن دینے والی بات آ گئی۔ صفت مشبہ جو بھی عربی گرامر سے واقف ہے وہ بخوبی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں عربی گرامر کے جو درس ہوگا، جو لیکچر ہوگا، اس میں بتایا جائے گا، لیکن فی الحال آپ کے سمجھنے بھر کا ہم مختصر سا بتاتے چلے۔ صفت مشبہ اس اسم مشتق کو کہتے ہیں، اس ڈرائیوڈ اسم کو کہتے ہیں جس کے اندر وہ وصف پایا جائے جو اس شخص کے اندر دائمی ہو، ہمیشہ ہو، عارضی نہ ہو، یہ نہیں کہ بس آج ہے کل نہیں، جو زائل ہونے والا نہ ہو، جو دائمی ہو۔ ایسی صفت کو بیان کرنے کے لیے صفت مشبہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو صیغہ ہے عزیز، اس کے کئی سارے پھر وزن ہوتے ہیں، جیسے فعیل کے وزن ہوتا ہے، فعلان کا وزن ہوتا ہے، تو یہ فعیل کے وزن پر آیا ہے۔ فعیل کا وزن صفت مشبہ کا وزن ہے، تو یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور عزا یعزو سے مشتق ہے۔ یعزو اس کا مضارع کا صیغہ، یعنی کہ جب عین کلمہ مکسور ہے، زیر والا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے قلیل، تھوڑا یا نادر۔ اسی طرح سے اگر اس کو ہم اس کا مشتق مانے عزا یا عزو، عین کلمے پر مفتوح مانے، عین کلمے پر فتحہ مانے، زبر مانے، تو اس کا معنی بنتا ہے مضبوط یا ٹھوس۔ اب اس کے لغوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ اس کا نام عزیز کیوں رکھا گیا، تو ایک تو ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود بہت قلیل ہے، اس بنا پر اس کا نام عزیز رکھا گیا ہوگا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک سند کو دوسری سند مضبوط کر دیتی ہے، ٹھوس کر دیتی ہے، قوی کر دیتی ہے، اس بنیاد پر اس کا نام عزیز رکھا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف پر۔ لغوی تعریف آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ عزا یعزو، اس کا میننگ قلیل نادر، یا عزا یعزو، اس کو لکھ بھی دے تو انشاءاللہ اور بات واضح ہوگی۔ عزا یعزو، ایک تو یہ اس کا قلیل نادر معنی ہوا، اور اگر یہ عزا یا عزو، یعنی کہ عین کلمے پر فوکس کریے، یہ مضارع کا صیغہ انشاءاللہ گرامر جب آپ پڑھیں گے تو اس کو سیکھیں گے۔ یہاں پر مکسور ہے، یہاں مفتوح ہے، اس کا معنی قلیل نادر، اگر اس سے مشتق ہے، صفت مشبہ کا فعل اس سے نکالا گیا، ڈرائیو کیا گیا ہے، تو اس کا معنی کیا بن جاتا ہے؟ مضبوط یا ٹھوس۔ اب اصطلاحی تعریف پر آتے، ایسی حدیث یا ایسی خبر جس کے راوی سند کے تمام طبقوں میں 2 سے کم نہ ہو، منیمم 2۔ اچھا، ابھی ہم لوگوں نے مشہور میں کیا دیکھا تھا؟ منیمم 3۔ عزیز میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسی سند جس کے راوی ہر طبقے میں 2 سے کم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ 2 سے اگر کسی طبقے میں زائد بھی ہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، تو کوئی دقت نہیں، وہ عزیز کے لیول پر نہیں گھٹے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایسا ضروری ہے کہ کم سے کم کسی ایک طبقے میں تو 2 رہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو منیمم ریکوائرمنٹ اس میں دے دی گئی کہ سند کے کسی طبقے میں راوی کی تعداد منیمم 2 ہو، اگر کسی طبقے میں 2 سے زائد نکل بھی جاتی ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بات اور واضح ہو جائے گی۔
حدیث آپ کے سامنے ہم پڑھ دیتے ہیں، یہ بھی آپ کی انشاءاللہ سنی ہوئی حدیث ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، لا حتی جب تک کہ اکونا میں ہو نہ جاؤں، احب محبوب الیہ اس کو کس سے زیادہ، من والدی اس کے والد سے، وولدی اس کی اولاد سے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب اس کو نہ ہو جاؤں، تب تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی، اور یہ کس کیٹیگری میں بتا رہے ہیں ہم، یہ عزیز کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 15 نمبر، اور صحیح مسلم میں اس کا نمبر 168 اب اس کی سند پر بات کرتے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کو بیان کرنے والے دو صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، ایک صحابہ کا نام ہم یہاں پر لکھتے چلے، ایک ہے انس رضی اللہ عنہ اور ایک صحابہ ہیں ابو ہریرہ۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، یہ صحابہ کا طبقہ ہو گیا۔ پھر انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کون سنتے ہیں؟ امام قتادہ۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعین ہے، انس رضی اللہ عنہ سے امام قتادہ، باقی اوپر کو رف کر دے تو کلیئر پکچر آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ امام انس رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کرتے ہیں امام قتادہ۔ اسی طرح سے انس رضی اللہ عنہ کے ایک اور شاگرد ہیں، وہ ہیں عبد العزیز بن صہیب۔ کون ہیں؟ عبد العزیز بن صہیب، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ایک طبقہ ہوا صحابہ کا۔ پھر انس رضی اللہ عنہ کے جو دو اسٹوڈنٹس ہیں، قتادہ رضی اللہ عنہ اور عبد العزیز بن صہیب، ان سے سنتے۔ پھر یہ روایت آگے بڑھتی ہے، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دو شاگرد ہیں، سنتے ہیں، وہ ایک امام شعبہ سنتے ہیں اور ایک سعید۔ اسی طرح سے عبد العزیز بن صہیب کے فردر دو ساتھی ہیں، دو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک ابن علیہ، ان کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم ابن علیہ، اسماعیل ابن علیہ، اور عبد الوارث۔ پھر ان سے آگے روایت چلتی ہے، پھر پوری کثیر الجماعت نے سن رکھی ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طبقوں میں دو صحابہ نے سنا، ان صحابہ سے دو تابعین نے سنا، پھر ان تابعین سے امام شعبہ اور سعید نے سنا، اور پھر عبد العزیز بن صہیب سے ابن علیہ یعنی کہ اسماعیل بن علیہ اور عبد الوارث نے سنا۔ تو ابھی جو عزیز کی ڈیفینیشن بتائی گئی کہ ہر طبقے میں کم سے کم دو راوی ہو، تو یہ چیز یہاں پر فلفل ہو رہی ہے، سیٹسفائی ہو رہی ہے، اسی لیے اس حدیث کو بولا کہ یہ حدیث عزیز کی کیٹیگری میں جاتی ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جو اس کی آخر حصہ رہ گیا ہے خبر احد کی، جو ہم لوگوں نے تقسیم کری ہے، یعنی کہ حدیث غریب، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں سمجھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے اور حدیث سے محبت کرنے والا بنائے۔ اور آج کی جو حدیثیں پڑھی جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کو ہم سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت کس سے زیادہ نہ ہو جائے، اپنے والد سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ڈال دے۔ اور دوسری روایت ہم لوگوں نے پڑھی وہ کون سی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم دین کو سینوں سے قبض نہیں کر لے گا، بلکہ علم کیسے قبض ہوگا؟ اہل علم کی وفات ہوتی چلی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ لوگ جہلا کو سردار بنا لیں گے، اور سب سے امپورٹنٹ بات اس میں، جہلا کریں گے کیا؟ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم۔ علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب و سنت، بغیر کتاب و سنت کے فتوے دیں گے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، ہم جس سے بھی سوال کریں اسے دلائل ضرور مانگیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔